अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जद्दोजहद 150 अफराद का पता लगाने से शुरू की और आज उनके सपोर्टर्स पाकिस्तान के अंदर भी एक महदूद हद तक मौजूद हैं और पूरी दुनिया में भी मौजूद हैं। लेकिन उनका जो नारा है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ऐसा मुतनाज़ नारा है जिसकी वजह से पूरे इदारे पे सवाल उठते हैं और उसको निशाना बनाया जाता है, उसकी हैसियत ख़राब करने की कोशिश की जाती है, या वो वाकई इस नारे पे बिलीव करते हैं। मंजूर पश्तीन ने शायद अपनी सियासी जद्दोजहद या समाजी जद्दोजहद को नुकसान भी पहुंचाया है अपने इस नारे की वजह से, लेकिन हैरान कन बात यह है कि वो अपने नारे से हटने को तैयार नहीं है। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है उनसे वो सवाल जो आमतौर पे आपके जहनों में होते हैं और वो सारे सवाल जो हम एक सहाफ़ी की हैसियत से भी अक्सर पूछते हुए डरते हैं। बहुत शुक्रिया मंजूर पश्तीन साहब, आप PTM के सरबराह हैं। आप लोगों का भी शुक्र। हाँ, एक परसेप्शन है हमारे मुल्क में कि जो शख्स वो बातें करता है जो आप करते हैं, जो शख्स ये कहता है कि जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, जो फ़ौज पे सवाल उठाता है, वो तो बचता ही नहीं है। एक परसेप्शन है, तो आप जिंदा कैसे हैं अब तक? फिर मैं कहता हूँ ये जो जनरल मुशर्रफ था वो भी तो यही कहता था कि ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी, उसको क्यों आज तक टारगेट नहीं किया गया? जनरल मुशर्रफ ही कहता था। हाँ, जनरल हामिद गुल मरते दम तक यही कहता था। ब्रिगेडियर अबू बकर अपने बुक्स में यही लिखता था और कर्नल इमाम के इंटरव्यूज मौजूद है। जनरल अब्दुल कादिर बलोच के इंटरव्यू अभी आपको दिखा दो। लेकिन आप एक पाकिस्तानी हैं, आपके पास नादरा का नेशनल ID कार्ड है, उसके ऊपर पाकिस्तानी लिखा हुआ है, आप एक पूरे इदारे को निशाना बना रहे हैं। आपको मखसूस शख्सियात, एक सिक्योरिटी एजेंसी से प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आप पूरी फौज पे कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं? मैं बात कर रहा हूँ, ये जो नाम मैंने फौज के ऑफिसर्स की बताए, ऑफिसर्स नहीं बल्कि ऐसा ऑफिसर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक मौजूद है, यही नारा तो इमरान खान ने लगाया है। तो फिर उनको किसी ने क्यों नहीं किया? कहाँ लगाया मैं बता दूं। जनरल मुशर्रफ अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि ये हमारे हीरोज हैं, ये जो जितने भी जिनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनके लीडर्स के नाम लेकर बताते हैं। कर्नल इमाम अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि 95,000 लोगों को मैंने फौज के 200 तक ऑफिसर्स मेरे साथ थे और इनको ट्रेनिंग दी है। लेकिन वो एसेट्स रहे हैं मंजूर पश्तीन साहब पाकिस्तान के, अगर उस हवाले से बात की जाए। लेकिन आपने तो कभी एसेट बनने की कोशिश नहीं की, आपने तो कभी अपने नारे में वो लचक ही नहीं दिखाई कि आप उनके शाना बशाना आके बात कर सकें। जिनकी आप बात करें वो तो गुट तालिबान हुए। मैं बताता हूँ, गुट तालिबान नहीं, उन्होंने बैतुल महसूद का भी नाम लिया इसमें। अगर वो गुट तालिबान है, ये गुट बेट जो है, ये टर्मिनोलॉजीज लोगों को रुलाने के लिए होते हैं, ये नहीं होते हैं इस तरह। ये उस वक्त की बात भी नहीं है। जनरल हमीद गुल कहते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ी कि अफगानिस्तान में एक महा स्कूल है, उसका इंटरव्यू मौजूद है, तो हमने वज़ीरिस्तान को फाटा को बतौर दहशतगर्दी के नसरी के तौर पर यूज़ किया। और इस तरह जनरल हमीद गुल मरते दम तक यही बातें करते थे। लेकिन पश्तीन साहब, अगर मैं आपको एक जाविया समझने की कोशिश भी करूं तो आप चंद अफराद की फैसला साजी पे सवाल उठा सकते हैं, चंद अफराद की पॉलिसी स्ट्रेटजीज पे सवाल उठा सकते हैं। आप फौज को दहशतगर्द नहीं कह सकते, पाकिस्तानी फौज को दहशतगर्द नहीं कह सकते। मैं इस बात पे आता हूँ कि सपोर्ट कहाँ से होता है। इमरान खान जो है अभी चंद महीने पहले अमेरिका में जाकर यही इंटरव्यू दे रहे हैं कि दहशतगर्द ग्रुपों को हमारे इदारे और हमारी फ़ौज सपोर्ट कर रही है और अभी तक है कांटेक्ट में उनके साथ। ये बातें आप कहते हैं चंद अफराद के फैसलों को, जाहिर सी बात है, हम जब वर्दी की बात करते हैं तो बाइख्तियार वर्दी की, वो वर्दी नहीं जिसके साथ इख्तियार नहीं है, जो किसी चेक पोस्ट पे खड़ा है, जो कहें, और वो वर्दी जिसको इख्तियार है, जिसको जर्नल कहते हैं ये मेरी काल बन चुकी है, वही वर्दी। और अगर आप कहते हैं वो चंद अशखास की बात थी, अफराद की बात थी फौज में। लेकिन पश्तून साहब, एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप मुल्क तब्दील करने जा रहे हैं, लेकिन फिर आप एक ऐसा मुतनाज़ नारा लगाते हैं जो कि आम शहरी को समझ नहीं आता। वो ग्रे एरियाज या इन बिटवीन द लाइन रीड नहीं कर सकता कि बाइख्तियार वर्दी और बेख्तियार वर्दी क्या होती है। उसके लिए वर्दी का सिर्फ एक ही मतलब है। मैंने इस पर कई दफ़ा बात की है। और ये जो कहा जाता है कि ये तो चंद अफराद की गलती थी, फौज में कोई एक दिन की छुट्टी भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये यहाँ के जर्नल्स की पॉलिसी थी। इन जर्नलों को इसमें काफ़ी अच्छा। आपको डेथ थ्रेट्स हुए?
کیا ڈیتھ تھریٹ دھمکیاں ملی آپ کو؟ ڈیتھ ریٹ ہاں بالکل ملی. تو پھر جب آپ کو ایسی دھمکی دی جاتی تو کیا زبان استعمال کی جاتی ہے؟ کس کی طرف سے دھمکی دی گئی آپ کو؟ دھمکی تو جب یہاں پر ہم پہلے دھرنا دے رہے تھے اس وقت خفیہ اداروں کی طرف سے، پاکستان کے خفیہ اداروں کی طرف سے ملی ہے. اور اس کے بعد کئی دفعہ پولیس والوں نے مجھے وہ دیے ہیں کہ آپ کو غیر ملکی جو ہے اداروں ان سے خطرہ ہے، کبھی کہ آپ کو خطرہ ہے طالبانوں سے. یہ جو پولیس والے ہر وقت کوئی چیٹ دے دیتے ہیں تو ان میں دھمکی تو یہاں پر صرف مجھے نہیں، ہر لائف کو ہے. کس کو نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں ہے؟ آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ آپ یہاں پر اس دہشت گرد جو ماحول ہے اس تو میں جس کو آپ خطرہ سمجھ رہے ہیں آپ اس کے لیے خود اندرونی خطرہ بننے کو تیار ہیں. آپ کے بارے میں بھی پرسیپشن ہے کہ آپ ایک ایمرجنگ انکلوسیو تھریٹ بننا چاہتے ہیں پاکستان آرمی کے لیے. یہ تھریٹ سچائی کو تھریٹ نہ سمجھے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر بار تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. ہم نے اگر آپ لوگوں کو ثبوتوں کی ضرورت ہے ابھی یہ کیمرہ لے کے ہم میرے ساتھ جائیں. آپ لوگ چھوٹے بچوں کی ٹکڑے ٹکڑے لاشوں کو ہم نے دفنایا. ہمارے بزرگوں کے سر کٹی لاشیں ہمیں ملے، ہم نے وہ برداشت کیے. لوگ ہمارے ایک نعرے کو، ایک بات کو نہیں برداشت. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ملا فضل اللہ اور آپ کا جو سماجی جدوجہد ہے نا وہ شروع ایک نعرے سے ہوتی ہے. انہوں نے بھی سماجی انصاف کی بات کی تھی، آپ بھی سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں. ان کا منطقی انجام کیا ہوا؟ رائے شروع کرنا پڑا. آپ پہ بھی سوال اٹھتا ہے، آپ لوگوں کا بیانیہ نعرہ یہ ملتا جلتا کیوں؟ انتہائی زیادتی ہے. ملتا جلتا کبھی نہیں ہے، انتہائی اپوزٹ ہے، انتہائی مخالف ہے. پی ٹی ایم دہشت گردوں کا مخالف تحریک ہے. پی ٹی ایم ہی وہی تحریک ہے جس نے فاٹا کے اور دیگر پشتونوں کے نوجوانوں کو یہ دہشت گردی کے خلاف ابھارا، دہشت گردی کے خلاف اٹھایا، پرامن مزاحمت، سیاسی مزاحمت سکھایا. یہاں پر آئین کا درس دیا. کیا فضل اللہ آئین کا درس دیتا تھا؟ کیا ہم آئین کی پیروی کریں گے؟ یا دوسرے کیا فضل اللہ لوگوں کو نہیں مار رہا تھا؟ پی ٹی ایم نے یہ جو کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ یہ طالبان، یہ پی ٹی ایم، یہ رائے این ڈی ایس، یہ پی ٹی ایم، یہ آئی ایس آئی، یہ پی ٹی ایم، یہ کمپیریزن محض پروپیگنڈا اور پی ٹی ایم کو بدنام کرنے کے لیے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات شارٹ الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح لوگوں کو ہمارے ساتھ جھوٹ کر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے. دیکھو وہ دیکھتے ہیں کہ کسی علاقے میں بالعموم لوگوں کے ذہنوں میں مخالفت کس کے لیے پایا جاتا ہے. جیسا کہ سوات میں فضل اللہ کا مخالفت زیادہ ہے، تو جب میں سوات کے جلسے کے لیے آ رہا تھا تو اداروں نے ہر ایک چوک پہ سوات میں بینر لگائے تھے جس میں ایک طرف فضل اللہ اور دوسری طرف میری تصویر لگائے. لوگوں کے ذہن میں فضل اللہ سے نفرت تو منظور کے ساتھ تصویر لگاؤ تاکہ اس سے بھی نفرت ہو جائے. بنوں کے لوگ تھوڑے مذہبی لیکن ہم یہ بات کیسے مانی جائے کہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں؟ وہ بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں، چاہتے ہیں عوام بھی آپ سے نفرت کرے، کیونکہ جو آپ کی آواز اٹھانے والے وہ اسمبلی میں موجود ہیں. آپ بے شک آزاد حیثیت سے لڑی، لیکن آپ کی آواز، ہاں صرف یہ پوائنٹ کہ آپ کی آواز اٹھانے والے ایک سیاسی حیثیت رکھتے ہیں. پھر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے ہر بار جو کوسچن پوچھا جاتا ہے اس کے ایکسپلینیشن کا موقع دو. آپ بعد میں جو بھی پھر کوسچن کرتے ہیں آپ کریں. بنوں میں جب میں جا رہا تھا تو وہاں پر جتنے بھی مطلب ایسے لوگ ہیں جس نے توہین رسالت کیا، ایک طرف ان کی تصویر لگائی، دوسری طرف میری تصویر لگائی، تو بالعموم وہاں مذہبی لوگ ہیں، وہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے تاکہ نفرت. جن علاقوں میں فوج اور ایسائی نے ظلم کیے اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں بالعموم نفرت پایا جاتا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے ایجنٹ ہیں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو بڑی مخالفت ہے اس میں. لیکن پھر سوری ٹو کٹ یو، فوج اور ایسے آپ کے خلاف ہوتی تو آپ کے بیانیے کے لوگ اسمبلی میں کیسے بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہاں پہ فیئر اینڈ فیئر الیکشنز میں کیسے ہوتے ہیں؟ مجھے آپ بات تو کرنے دیں. جن علاقوں میں فوج کے ساتھ محبت پایا جاتا ہے، پنجاب دیگر، وہاں تو رائے این ڈی اے سے نفرت ہے، تو وہاں وہ پی ٹی ایم کو رائے این ڈی اے سے جڑتے ہیں. بالعموم جہاں پر جو نفرت پائی جاتی ہے اس میں وہ پروپیگنڈا کر کے اس کے ساتھ. پی ٹی ایم ہے کیا؟ پی ٹی ایم ایک پرامن تحریک ہے. آپ بتا سکتی ہو پی ٹی ایم نے پورے 2.5 سال میں کوئی روڈ بند کیا ہو؟ آپ یہ بتا سکتی ہو؟ کوئی ثبوت ہے؟ آپ کوئی ثبوت لا سکتے؟ لیکن آپ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ آپ کو ٹی وی پہ بند کر دیا جاتا ہے. آپ کو روڈ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امپیکٹ تو آپ اتنا ہی کریٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بولنے تو دیں. آپ ثبوت لا سکتے کہ پی ٹی ایم نے ایک گملہ توڑا ہے 2.5 سال میں؟ باتیں یہااں پر میڈیا پر کیا نہیں دکھایا جاتا ہے. اب میڈیا کی بات کرتا ہوں. میڈیا میں تو کراچی میں ایک بلی پر ایف آئی آر ہوا، ماری گئی بلی، ماری گئی تھی، اس کی جو ایف آئی آر تھی اس کو کوریج ملتی ہے. لیکن جب پشاور میں سرتاج ایک سیاسی لیڈر
وہ قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی خبر نہیں ملتی اس میڈیا پر. اس میڈیا پر میں کہتا ہوں باولپور میں، یہ ہم نفرت کی بنیاد پر نہیں لیکن حقائق ہے، باولپور میں صلاح الدین نامی ایک نوجوان تھا جس کو ATM کارڈ کے مسئلے کے بعد تشدد سے مار دیا گیا، شہید کر دیا. سچ میں ہم پورے پشتون بیلٹ کو اس سے غم تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کو 7 دن مسلسل میڈیا پر کوریج ملی. صحیح، اسی دن میں ناصر احسان نامی ایک نوجوان جو کرم ایجنسی کا تھا وہ بھی پولیس ٹارچر سیل میں مار دیا گیا. اس کو کوئی کوریج نہیں ملا. کیا وہ اس کی طرح انسان نہیں تھا؟ کیا جو فاٹا میں بمباریاں ہوتے ہیں عام لوگ مارے جاتے اس کو کوریج تو نہیں ملتا؟ لیکن آپ یہ بات کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ فوج کے لیے خطرہ ہیں یا فوج آپ کے لیے مسائل کریٹ کرتی ہے؟ کیونکہ آپ کے تو بیانیے کے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنی اس تحریک کو سیاسی جد و جہد میں کیوں نہیں کنورٹ کرتے؟ تو پھر آپ رجسٹرڈ کیوں نہیں ہیں؟ ہم سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں. ہم تحریک ہے. تحریک اور پارٹی میں فرق ہوتا ہے. پارٹی مخصوص ہوتی ہے. تحریک مختلف پارٹیوں کے، مختلف سوچ رکھنے والوں کے اور مختلف مکتبہ فکر، مکتبہ پیشہ لوگوں کے ایک مجموعے. آپ کی پارٹی ECP کے ساتھ رجسٹرڈ ہے؟ ہم تحریک ہے، پارٹی نہیں ہے ہماری. تحریک مختلف الخیال. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے نا؟ آپ پولیٹیکل سٹریم میں شامل نہیں ہوں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ اسمبلی میں آ کے اپنا بیانیہ کو میٹیریلائز کروائیں، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ بات سمجھے. دیکھو ہم PTM جو ہے اس میں سب پارٹیوں کا، یہاں پر جو پختونخوا میں PTI کے ہیں ان کے لوگ بھی موجود ہیں، نون لیگ کے بھی موجود ہیں PTM میں، جمعیت کے موجود ہیں، ANP کے موجود ہیں، پختونخوا میڈیا پارٹی، جو بھی پارٹی ہیں ان کے ورکر اس تحریک میں موجود ہیں. تحریک مختلف لوگوں کا چند پوائنٹس پر اکٹھے ہونے کو کہتے ہیں، تو ان پر اکٹھے یہ پورے پشتون بیلٹ کا مسئلہ ہے. لیکن اس کی مضبوطی میں اضافہ ہوگا نا اگر ایک سیاسی شکل اختیار کر لی. سیاسی ہے ہماری جدوجہد مکمل تو سیاسی ہے. رجسٹر کروائیں نا، رجسٹر کروائیں، قانون سازی کا حصہ بنیں، پارلیمنٹ میں آئیں، رجسٹر کروائیں، پھر اداروں سے مذاکرات کریں. رجسٹر کروائیں گے تو پھر یہ ایک مخصوص ٹولہ بنے گا. یہ سب جو جتنی بھی پشتون ہیں اس کا اتحاد، اس کا ایکٹ، جو اس کا مجموعہ بنا ہے وہ پھر نہیں رہے گا، کیونکہ پھر تو ہر کوئی اپنی پارٹی میں واپس جائے گا کہ میں تو پارٹی. تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل نذیر نے آپ کے بارے میں صحیح کہا تھا، آپ کی فیصلہ سازی کمزور ہے، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے سیاسی جماعت بنا لی تو پھر مزید ٹولے بن جائیں گے، ایک مضبوط ٹولہ نہیں بنے گا. تو آپ کی لیڈرشپ اسکل ہونا چاہیے نا، سیاسی جماعت بنائیں، لیڈ کریں، اتحاد رکھیں، پارلیمنٹ میں آئیں. ہم تو ابھی یعنی جو لوگ آئے تھے پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ علی وزیر اور محسن داؤد کو جیل میں رکھا گیا، اس کا پروٹیکشن آرڈر اس کا حق تھا وہ نہیں دیا گیا، اس پر فیک چارجز لگا دیے. علی وزیر اور محسن داؤد جب تقریر کرتے ہیں جیسے ہی وہ مظالم کی بات شروع کرتے ہیں تو TV پر کوریج بند ہو جاتا ہے اور وہ جو اشتہار ہے لاہور دے تاریخی مقامات وہ آ جاتے ہیں. تو پھر نہ آپ کے لیے TV ہے، نہ آپ کے لیے پارلیمنٹ ہے، نہ آپ کے لیے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے رجسٹر ہونا آپ کے کام آئے گا. تو آپ کا کام کیا آئے گا اس ملک میں؟ اس ملک کی سرزمین کس طرح آپ کے کام آ سکتی ہے؟ یہاں پر ہم جلسے جلوس سیاسی طریقے سے پرامن طریقے سے کر کے اپنی بات جہاں بھی ہوں جسے دار وہاں تک پہنچائیں گے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ یہاں پر امن لائے، بدامنی کا سبب نہ بنے. اسٹریٹجک ڈیتھ پالیسی جس کا ہم شکار ہیں، پراکسی تو اس کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ زبان تھوڑی میٹھی ہونی چاہیے؟ تھوڑی زیادہ میٹھے لہجے میں بات کریں گے تو آپس میں آپ لوگ آ کے مظلوموں کو سمجھاتے ہو کہ آپ لوگ بات نہ کرے. جو ظلم کرتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. کاش یہ باتیں ان سے کی جاتی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا، ہمیں صبر کی تلقین دی جاتی ہے، ہم بات کرتے ہیں ہمیں مار دیا گیا. ہمارے ابھی بھی 1.5 لاکھ سے زیادہ گھر میں اسمار ہے. ابھی کشمیر کے ساتھ کمپیریزن کرو، میں آپ کے ساتھ اسٹامپ پیپر لکھوں گا، اگر پچھلے 20 سالوں میں وزیرستان یا فاٹا میں کشمیر سے زیادہ ظلم نہیں ہوا تھا تو پھر مجھے پھانسی پر لٹکا دے. ابھی لے آؤ، ابھی آپ کے ساتھ میں اسٹامپ پیپر لکھتا ہوں. تو اتنا سخت ظلم کے باوجود یہاں پر یہ ہے کشمیر اور برما کو تو کوریج ملتی ہے مگر ہمیں نہیں ملتی. چاہے نقیب اللہ محسود کی ہلاکت کا معاملہ ہو یا SSP داوڑ کا معاملہ ہو، آپ لوگ ایک مدعے کو اٹھاتے ہیں، اس کو ایشو بناتے ہیں، لیکن وہ معاملہ اوپن اینڈڈ رہ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ راشد راؤ انوار بھی آزاد ہے. تو آپ جس بھی ایشو پہ سب اٹھاتے ہیں آواز، وہ ایشو بھی نہ سالو ہوتا، آپ کو بھی اس کا خاص فائدہ نہیں ہو پاتا. تقریباً ہر ایشو میں آپ کے ساتھ یہ ہوا. یہ تو ریاست کی کمزوری ہے. دیکھو اگر آئین موجود ہے، اگر اسٹیٹ موجود ہے، اسٹیٹ کے ادارے موجود ہے، عدالت موجود ہے، پھر تو کیوں ہمیں ضرورت بھی نہ پڑتی کہ
کہ ہم احتجاج کرتے، بس وہ خود نہیں کرتے ہیں تو ایک سیاسی عمل ہے، ہم آواز اٹھاتے ہیں. دیکھو ہمارے بس میں کوئی جج نہیں ہوں کہ ڈائریکٹ فیصلہ دے دو رحمان ور کے حوالے سے، لیکن میں ایک یہاں پر ایک شہری کی حیثیت سے آواز اٹھا سکتا ہوں. میرا یہ فرض ہے کہ پرامن طریقے سے. تو پھر اب یہ کیا بات ہے کہ اس شہری کو نہ جرگہ سوٹ کرتا ہے، نہ مذاکرات شروع کرتا ہے، جب کوئی ضامن بنتا ہے تو بھی حالات بہتر نہیں ہوتے. کیا ہے جو سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا منظور پشتین صاحب؟ کیا ہے جو سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا؟ یہ باتیں کہاں سے سیکھی آپ نے کہ جرگہ نہیں مانتا ہے، مذاکرات وغیرہ؟ نہیں آپ جرگے میں جاتے ہیں، کچھ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا، آپ کو کوئی بھی سولوشن سوٹ نہیں کرتا. یہ باتیں آپ نے سوالات سے اٹھائے کیسی باتیں کرنی آگے سر؟ یہ اس طرح ہے کہ سیاسی عمل جلد بازی کا شکار نہیں کرنے دیں گے ہم. جو بھی مسئلے ہیں، چاہے راون ور کا ہے، دوسرا ہے طاہر داؤڑ کا ہے، جتنے بھی ہیں، ہم اس ایک کو بھی چھوڑیں گے نہیں. ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے. ہمارے حوصلے ابھی بلند ہے. آپ کہتے ہیں جرگہ ہوتا ہے، پھر جرگہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتا. مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات منطقی انجام تک نہیں پہنچتے. کیوں؟ میجر عامر کو ضامن بنایا گیا، کام کیوں نہیں آیا؟ جرگے کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا ان کو اس کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں کیا ہوا ہے. 2018 میں ہمارے ساتھ جرگہ شروع کر دیا گیا. ایک کور کمانڈر نے پریس کانفرنس کیا کہ یہ اپنے لوگ ہیں، وہ یہ، اور پھر جرگہ شروع کیا. جرگے کے دوران وانا میں پی ٹی ایم کے ریلی پر طالبان اور فوج نے مل کر دونوں نے اکٹھے پاکستان پی ٹی ایم کے ریلی پر فائرنگ کیا، جس میں 4 بندے شہید اور 61 زخمی ہو گئے. اور پھر یہ جرگہ ناکام ہوا. ظاہر سی بات ہے ایسے حالات میں پھر جرگہ کیسے رہتا. پھر مئی 2019 میں سینٹ کی ایک کمیٹی بنی اور اس کے ساتھ ہمارے مذاکرات شروع ہو گئے. سینٹ نے پاکستان سینٹ کی طرف سے بیان بھی جاری کیا کہ ہمارے مذاکرات جاری ہے. اور اسی مئی میں 26 مئی کو خڑ کمر میں پی ٹی ایم کے ایک ریلی پر پاکستانی فوج کی طرف سے فائرنگ ہوا، جس میں 16 شہید ہو گئے اور 45 بندے زخمی ہو گئے. تو اگر فوج آپ پہ فائرنگ کر رہی ہے، فوج مذاکرات سبوٹاج کر رہا ہے، تو پھر یہ باتیں کیوں ہوئی؟ 2013 اپریل میں 2018 اپریل میں بولا کور کمانڈر پشاور نے کہ منظور پشتین ہمارا بچہ اے پی ایس کا پڑھا ہوا ہے، غصے میں ہے، ہم اس کی بات سنیں گے. تو آپ تو بچے بھی ہیں، اے پی ایس سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ لائک مائنڈیڈ کیوں نہیں؟ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو ہم غصے میں نہیں ہیں، ہم تو فریاد کر رہے ہیں. ہم تو غمزدہ لوگ ہیں. غصے میں یہ ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں اور ایسے پالیسیاں لا رہے ہیں جس کی وجہ سے نہ تو فوج خود محفوظ ہے، نہ یہاں پر عوام محفوظ ہیں. دہشت گردی پروموٹ ہو رہی ہے. تو یہ جرنیلوں کی پالیسیاں ہیں جو یہاں پر اسٹریٹجک ڈیپتھ اور پراکسی ورس کے نام سے لائے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلا جنگ نہیں، جنگ ابھی بھی جاری ہے. جب آپ اے پی ایس میں پڑھتے تھے، میں نے بھی اے پی ایس سے تعلیم حاصل کی ہے، جب اے پی ایس میں پڑھتے تھے تو تب فوج کے بارے میں کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ اے پی ایس یعنی میں کہتا ہوں اگر منصور کسی کا حمایت کرتا تو ظاہر سی بات ہے اے پی ایس میں ایسا نہیں پڑھا ہوں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ پڑھا ہوں، بلکہ ایک کیڈٹ کی طرح پڑھا ہوں. وہاں پر میں آرمی اسکول بنوں میں ہم کیڈٹ تھے، 50 اسٹوڈنٹس تھے وزیرستان کے جو کیڈٹ تھے پوری طرح. تو ایک کیڈٹ جب اس حد تک پہنچتا ہے ظاہر سی بات ہے پھر کچھ تو ہوگا، کچھ تو حقائق ہوں گے. فوج کے بارے میں اس طرح نہیں کہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بس بچپن سے کسی نے بنا دیا ہے، نہیں، حالات نے بنا دیا، واقعات نے بنایا. خود اپنے آنکھوں سے ظلم جبر اور مظالم کو دیکھ. اعجاز شاہ نے بھی کہا کہ اگر کوئی ریاست کے خلاف بات کرے گا یا آئین کے خلاف بات کرے گا تو گرفتار تو کرنا پڑے گا. تو ریاست کے خلاف کس نے بات کی ہے، اس کو لائیں. آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا ہم ریاست کی بات کرتے ہیں، حکومتوں کی بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ حکومت کے پاس تو اقتدار ہے نہیں. اصل میں ریاست کی پالیسی سے پرابلم ہے. آپ کو ریاست سے پرابلم ہے، حکومت سے پرابلم ہے. ریاست کی پالیسی سے ہمیں بالکل پرابلم ہے. ریاست کی دیکھو اگر ریاست غلط پالیسیاں بنائیں گے تو کیا شہریوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اس پر اعتراض کرے، اس پر تنقید کرے؟ اگر یہاں تنقید کو ہی مخالفت سمجھا جاتا ہے، ہم ریاست مخالف نہیں ہے، ریاست پشتون مخالف بن چکا ہے. وہ ہمیں مارے، وہ ہمارے مخالف ہے. مخالف کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیا وہ ہمارے زندگیوں کے ساتھ جو کھلواڑ جاری ہے، کیا وہ مخالفت نہیں ہے؟
مخالفت نہیں، جبر شروع ہے، ظلم شروع ہے، جنگ شروع ہے ہمارے اوپر، اور ایسا جنگ جس میں ہم چیخ رہے ہیں جنگ بند کرے. آخری دفعہ آپ کو پاکستانی سیکیورٹی اداروں سے کب رابطہ ہوا تھا بات چیت کرنے کے حوالے؟ میں ڈائریکٹ نہیں کرتا، میں یہاں پر ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی جو حکومت ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، اور ان کے ساتھ سیاسی حکومتوں کو تو آپ مانتے نہیں، حکومتوں کو مانتے ہیں ہم. بات جب ہم ریاست کی کرتے ہیں تو اس کا مطلب سیاسی حکومتوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب کو بٹھا دے. ابھی پرویز خٹک نے ہمیں دعوت دیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے جواب دیا، اس کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی. میں نے اس کو بتا دیا کہ آپ اسٹیٹ کے سارے اسٹیک ہولڈرس کو لے آئیں، آپ بٹھا دیں، آپ سارے اداروں سے ایک ایک بندے کو لائیں، تاکہ پھر جب بات ہو سکے تو سب موجود ہوں اور سب اس کا گواہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے مطالبات کو سب سنیں. آپ ایک ادارے کو نہیں، سب کو لے آئیں، ہم ریاست ہی کی بات اچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف آپ سے ملنا چاہتے تھے اور انہوں نے آپ کو پیغام بھی بھجوایا تھا؟ لیکن میں اس لیے نہیں ملا کہ جب ایک سیاسی حکومت موجود ہے، دیکھو یہ سب کس کے انڈر ہے، یہ حکومت کے انڈر. جب آپ بات ان کے خلاف کرتے ہیں تو ان سے براہ راست بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ بالکل وہ آ جائیں، لیکن حکومتی ٹیم کے ساتھ آ جائیں. پارلیمنٹ بالادست ہے، پارلیمنٹ کے سب جتنے بھی ادارے ہیں وہ پارلیمنٹ کے انڈر ہے، وہ ایک ایسے منتخب نمائندے کے انڈر ہے جو یہاں پر عوام نے منتخب کیا. آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ چاہے آپ کے معاملات بیک ڈور ڈپلومیسی سے حل ہو جائیں یا کھل کے ٹی وی پہ حل ہو جائیں، آپ کے مسائل حل ہونا ضروری ہیں؟ مسائل حل ہونا ضروری ہے، لیکن ایک ایسے طریقے سے جس طریقے سے یہاں پر جو جمہوریت ہے اس کو نقصان تو نہ پہنچے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ پیغام آپ کے پاس کون لے کے آیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف آپ سے ملنا چاہتے ہیں؟ یہ پیغام آپ کے پاس کون لے کے آیا تھا؟ آپ لوگوں کی طرح کوئی صحافی تھا. ہم لوگوں کی طرح کون؟ صحافی، بس برادری ہے، جتنی بھی آپ لوگ پاکستان میں صحافی ہے سب ایک برادری ہے. کتنے صحافی آئے تھے آپ سے؟ یہ پھر آپ ان سے پوچھے کہ کس کو بھیجا تھا. نہیں، مجھے تو آپ سے پوچھنا. میں یعنی ان بھائی پیغام آپ کے پاس آیا نا؟ دیکھو میرے پاس آیا ہے، لیکن میں کسی آپ کے پاس وہ پیغام ایک صحافی لے کے آیا تھا. میں ہاں بالکل، لیکن میں کسی صحافی کی سے میں نے یہ بات نہیں کی کہ میں یہ اوپن کروں یا نہیں، تو شاید میں کسی کی پرائیویسی کے اندر کیوں چلا جاؤں. ہم مہذب لوگ ہیں، کسی کو اس کی اجازت کے بعد. ہاں ٹھیک ہے، آپ نام مت لیں، لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیغام ایک صحافی لے کے آیا تھا. تو صحافی آیا آپ کے پاس پیغام لے کے، تو آپ نے بات کیوں نہیں مانی؟ دیکھو میں نے ان سے یہ کہا کہ جب حکومت نے مذاکرات کی دعوت دی تو اس کے بعد وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنے، وہ اپنے بندے کو وہاں بٹھائیں، جو بھی بات ہے وہ وہاں کرے. خود آتے ہیں وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنے تو اس سے مضبوط ہوگی مذاکرات. حکومت وقت بھی ہوگی، فوج بھی ہوگی، عدلیہ کے بھی اگر کوئی بندہ بیٹھے، باقی اداروں کے، تو اس سے مذاکرات مضبوط ہوں گے، کمزور نہیں ہوں گے. اچھا، ہم مذاکرات کے مضبوطوں کے لیے. اور دوسری یہ بات تو شاید اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہو کہ ہمیں حکومت نے مذاکرات کی دعوت دی اور ہم اس کو چھوڑے اور ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطہ کریں. تو یہ بات ہے کہ جمہوری نام کا بھی ہے تو بھی ایک حکومت تو ہے، کم سے کم فوج کو بھی اور دیگر اداروں کو را اور این ڈی ایس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آپ کے تعلقات ہیں. تو میں اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر دیتی ہوں. رابطہ کبھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے را کی طرف سے یا این ڈی ایس کی طرف سے آپ سے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. وہ تو ایسی آوازوں کی تلاش میں ہوتا ہے. رابطہ تو ہوا ہوگا، آپ نے نہ مانا ہو تو ایک اور بحث. لیکن مسئلہ ہے میرا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے اب میرے واٹس ایپ پہ وہ انتہائی محدود ہوتی ہے، یعنی ڈائریکٹلی کانٹیکٹ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور پھر میں ایون انڈیا کے بہت سارے جرنلسٹ نے بھی جب مجھ سے انٹرویو لینا چاہتے تو میں وہ نمبر، جب مجھے یہ کہ کوٹ انڈیا کے تو، لیکن میں انڈین جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہی، مجھے صرف یہ بتائیے کہ را نے کبھی آپ سے رابطہ کیا؟ میرے ساتھ نہیں کیا. رابطہ کرنے سے کوئی غدار نہیں ہو جاتا. نہیں میرے ساتھ کیا نہیں. اگر وہ کیا ہوتا تو میں کیوں نہیں بتاتا. این ڈی ایس نے کبھی آپ سے یہ تو میرے لیے اور بھی اچھی بات ہے کہ ہاں میرے ساتھ سب نے رابطہ کیے، کوششیں کی، مگر پھر بھی میں ان کا وہ نہیں بنا. یہ تو میرے لیے اور بھی این ڈی ایس نے بھی نہیں کیا. نہیں کیا. آپ تو اس پار اور اس پار کا نعرہ بھی لگاتے ہیں. ہاں بالکل لگاتے ہیں. پھر بھی نہیں کیا. خوش ہوئے ہوں گے نا، وہ نہیں رابطہ کیا آپ سے. دیکھو اس پار اور اس پار جو بات ہے وہ تو امن کی بات ہے. ظاہر سی بات ہے ہماری امن جو ہے وہ افغانستان کے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جب تک وہاں امن نہیں آتے تو فاٹا اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو پشتون علاقے وہ
اسی بدمنے کے لیے یوز ہوں گے بطور مرچہ، تو وہاں کا امن ضروری ہے. افغانستان میں امن ہو، اس سے کس کو مسئلہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم کہتے ہیں آر پار جو ڈیورنٹ بھارت کو مسئلہ ہے افغانستان میں امن سے، اس کو ہو، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ امن ہو، ہمیں تو امن چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا پھر تو بھارت ہمارا مخالف ہوا تو پھر کیوں وہ کہتے ہیں یہ. اچھا اگر آپ کو رابطہ کرے NDS اور را، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ہمیں دنیا کے کسی بھی ادارے پر اعتماد نہیں ہے. اور اپنے ادارے پہ بھی نہیں ہے؟ نہیں، دنیا کے کسی ادارے پہ بھی نہیں؟ دنیا کے کسی بھی ادارے پر نہیں ہے. ہمیں اعتماد اپنے لوگوں پر ہے، اپنے عوام پر ہے. وہ شعور میں آ کر اپنے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں. اپنے مسئلے کے حل کے لیے صرف اور صرف مجھے اپنے پشتون قوم پر اعتماد ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. آپ کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ سفر کر کے گئے، بڑے عہد و پیما ہوئے آپ کے. انہوں نے آپ سے کہا کہ میں جب حلف اٹھا لوں گا اگلے دن مجھ سے ملنے آنا، پھر ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تو انہوں نے وفا نہیں کیا. میں تو ابھی بھی وہ کہہ دیں تو آئیں گے ان کے ساتھ. کیوں نہیں وفا کیا انہوں نے؟ یہ ان سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ. آپ کی جب ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے کیا وعدے کیا تھا آپ سے؟ انہوں نے مجھے، سچ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جو ظلم آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجودہ تاریخ میں نہیں ہوا ہے، اور نہ ان کی مثال میں دے سکتا ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اور مجھے سب کچھ پتہ بھی ہے کہ کون کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اور یہ مگر میں آپ کو صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ اتنا احتیاط کریں کہ الیکشن ہو جائے اور پھر میں وزیر اعظم بنوں، پھر دوسرے دن آپ کو بلا کر مسئلہ حل کرو. تب تک آپ لوگ احتیاط کریں، وہ کریں، یہ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے. تو آپ نے احتیاط کی؟ ہم احتیاط کس چیز کی کریں؟ نہیں، کس چیز کی؟ تو آپ نے ان کی بات نہیں مانی اس لیے انہوں نے آپ کو نہیں احتیاط کس چیز کی؟ میٹھی میٹھی زبان میں اپنے مطالبات بتائیں آئین کے نہیں، خلاف. اس سے اور کیا میٹھی ہو جائے. میں کہتا ہوں طاہر داؤڑ کو قتل کر دیا گیا، تحقیقات ہو جائے، تو اس کے علاوہ یہاں مٹھاس کیا لاؤں؟ کہ ایسے کوئی آپ لوگ لفظ بتا دے کہ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ مٹھاس پیدا کرے گا. میں کہتا ہوں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوا ہے، اس کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے. کیا یہ میٹھا ترین جملہ نہیں ہے؟ عمران خان نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پنجاب بھی میرے ساتھ ہے، فوجی میرے ساتھ ہے، میں بننے جا رہا ہوں وزیر اعظم. مجھے کہا آپ کو پنجاب میں بدنام کریں گے تو یہ پھر بہت مشکل آپ کے لیے پیدا کریں گے. تو میں نے کہا یار مخالف کتنے ہیں، حمایتی کتنے ہیں، میں نے اس طرف دیکھنا ہی نہیں ہے. میں نے اپنے موقع جب تک مجھے لگتا ہے میں ٹھیک ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، میں یہی. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان خود اب دلچسپی نہیں لے رہے آپ کے مسائل میں، یا انہیں روک دیا گیا؟ آپ کو ان کے ساتھ ایک انٹرویو کرنا چاہیے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ عمران خان میرے ساتھ انٹرویو کریں گے یا نہیں، لیکن آپ بتائیں نا عمران خان کو روک دیا گیا ہے یا وہ دلچسپی نہیں لے رہا آپ کے مسائل؟ دونوں میں سے کوئی تو ہو سکتا ہے. لیکن آپ تو بڑے ویل انفارمڈ ہیں، آپ کو پتہ ہوگا نا. ڈر گئے عمران خان آپ کے مسائل حل کرنے سے؟ چونکہ ان کے ساتھ رابطہ ہوا نہیں ہے. کیوں نہیں کیا؟ آپ نے رابطہ تو کرنا چاہیے تھا نا. ایک میٹنگ ہی کینسل ہوئی تھی نا، 10 دن بعد دوبارہ ہو جاتی. میں ڈائریکٹ رابطہ تو ہوا نہیں. دیکھو، اور اپنی طرف سے ہم کیا رابطہ کرتے ہیں؟ رابطہ تو وہ بڑے تھے، وہ کرتے، وہ ملک کے وزیر اعظم بنے تھے. میں نے آخری دفعہ آپ کا کب ہوا تھا عمران خان سے رابطہ؟ یہی جو الیکشن سے پہلے ملاقات ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ایک ہوا تھا، اور وہ دھرنے میں بھی آئے تھے. یہ پی ٹی ایم تقریباً پاکستان کے سارے سیاسی لیڈر نے آ کر بنایا ہے. سب کا اس میں اپنا حصہ ہے. ابھی تو ان کے 3 سال باقی ہیں، آپ کو لگتا ہے عمران خان آئیں گے، بلائیں گے ملاقات کے لیے؟ میں اس بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لیے تو شاید ایک ملاقات بھی کم پڑ جائے. ہم ابھی جو پشتونخوا میں ری گروپنگ ہوئی ہیں ایسے تنظیموں کی، جس کی وجہ سے یہاں پر امن بگڑ رہا ہے، اور پھر اداروں کی سرپرستی میں بہت سارے لوگ کھینٹو تک آتے جاتے ہیں، اور پھر حملے بھی شروع ہوئے ہیں، عام لوگوں پر بھی ٹارگٹ کلنگ بھی شروع، ایون فوج پر بھی شروع ہوئی. تو ایسے حالات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں حالات کافی بگڑ رہے ہیں. شاید میری بات کوئی نہ سمجھے یا اس کو کوئی لائٹ لے لیں، لیکن یہاں ہی اس انٹرویو میں کہتا ہوں حالات ٹھیک طرف نہیں جا رہے ہیں.
شاید یہ جو 2007-8 کا ماحول تھا اس سے بھی بدتر حالات. تو کیا ان حالات میں، اب چونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حالات بگڑ ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی یا چیف آف آرمی کی طرف سے، چیف آرمی اسٹاف کی طرف سے رابطہ کیا جائے تو آپ بات کریں گے؟ وہ حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے، اس کا حصہ بنے. اگر وہ حکومت کو مانتے ہیں، اگر وہ پاکستانی اسٹیٹ کو مانتے ہیں، اگر وہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، اگر وہ اس پارلیمنٹ کو بالادست مانتے ہیں، تو اسی پارلیمنٹ نے جب مجھے اس کا دیا ہے، مذاکرات کی دعوت دی ہے، ہم نے قبول کی ہے، اس کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے، تو اس سب کچھ کو کینسل کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ وہ ان کے ساتھ مطلب رابطہ کرے. آپ کے خیال میں کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی مسئلہ حل ہونا چاہیے، ہمیں نہیں کرنی بیک ڈور ڈپلومیسی، ہمیں نئی سیکیورٹی اداروں سے ملنا، ہمیں سیاسی شکل چاہیے مذاکرات کی. میں کہتا ہوں سیکیورٹی ادارے چھوڑ، جتنے بھی نہیں، ادارے آپ علیحدگی میں بات نہیں کرنا چاہ رہے نا، آپ سب اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ریاست کے ہیں، اور ساتھ شروع بھی نہیں کرنا چاہ رہے الگ سے. آپ کہہ رہے ہیں نا سب اسٹیک ہولڈر ساتھ ہوں تو بات ہو. میں نے تو پارلیمنٹ کے ساتھ شروع کی ہے، تو سینٹ کے کون ساتھ. سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کی موجودگی ہو تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے مسائل حل کر دے گی؟ میں سب سیاسی جماعتوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ سب موجود ہوں. اپیل تو آپ سب سے کریں، پر امید کس سے؟ سب سے ہیں، سب آ جائیں. نہیں، سب سے آپ کو امید نہیں ہے. نہیں، ایک بات میں کہتا ہوں، یہ جو میں کہتا ہوں سب اسٹیک مل کر کمیٹی بنے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. عمران خان نے تو وعدہ وفا نہیں کیا، پیپلز پارٹی کر سکتی ہے؟ آپ میری بات کو سمجھیں. میں کہتا ہوں کہ جب سب پارٹیوں کے ذمہ دار ایک کمیٹی میں شامل ہو، جتنے بھی ادارے ہیں کنسرنڈ ان کی بھی بندے شامل ہو، پارلیمنٹ کے جو حکومتی وفد ہے ان کی بھی اپنے، یہ سب مل کر اگر ایک کمیٹی بنے، واقعی پھر ہم کہیں گے یہ سنجیدگی ہے، یہ مسئلے کی حل کی طرف ایک قدم ہے. اور ابھی اگر کسی نے غلطی کی، اگر پی ٹی ایم مسئلے حل ہو رہے پھر بھی خاموش نہیں ہوتا، تو پھر پوری قوم بات کرے گی کہ ہم نے تو یہ دیکھو یہ ریکارڈ ہے اور یہ نہیں مان رہے. اگر وہ غلطی کر رہے ہیں، پھر اگر ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس کو غلط کہے، کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ پی ٹی ایم مطلب ٹھیک ہے. اچھا منظور صاحب، آپ بار بار کہتے ہیں ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں ہے، ہمارے پاس، ہمارے تو جلسوں میں کرسیاں بھی نہیں ہوتی، صرف ایک ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے. آپ یہاں پہ بھی ہم جس طریقے سے انٹرویو کر رہے ہیں یہ بھی بہت سادہ ہے، تو آپ کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. لیکن جو تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، جو تحریک کو مزید متحرک کرنا ہوتا ہے، جس کا امپیکٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کو کوئی پیسہ آفر بھی نہیں کرتا، اور یا پیسہ لینے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک تو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تحریکوں کو نظریوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کا نظریہ ہو سچائی کا، ایمانداری کا اور خدمت کا، انسانی حقوق کا، یہ کافی ہوتا ہے. پیسے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتے، آپ پیدل بھی کہیں جا کر گاڑی کے بغیر بھی. اور پیسے کی جو بات ہے کہ ضرورت ہوتی ہے، جتنا ضرورت ہے ہم جلسوں میں، اگر کوئی بھی، سب کو دعوت ہے، وہ آ جائیں ہمارے جلسے دیکھے، اس میں عام عوام شرکت کرتی ہیں اور چندہ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بس مائنڈ اپ کرنا ہے، ایک پیغام عمران خان کے لیے. یہ عمران خان کے لیے شاید صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سارے سیاسی قیادتوں کے لیے، کیونکہ شاید آج عمران خان ہے، کل عمران خان نہ ہو، کوئی اور سیاسی قیادت ہو، پھر کوئی اور سیاسی قیادت ہو، کہ بلوچوں کا مسئلہ ہے یا پشتونوں کا مسئلہ ہے، یا ابھی سندھ میں بھی مسائل اٹھ رہے ہیں، شاید آپ لوگوں کے نظر میں ہو یا نہ ہو، اور یا گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے، جہاں کا بھی مسئلہ ہے، وہ باقی سب چیزوں پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرے، لیکن ان مسائل کے حل کے لیے وہ اکٹھے بیٹھ جائیں، اور ان کے حل کے لیے جو ریاستی کردار ہوتا ہے، حکومتی کردار سے بڑھ کر ریاستی کردار جو ہیں وہ ادا کرے. عمران خان بھی سب کا جرگہ بلا سکتا ہے، میٹنگ بلا سکتے ہیں، اور ایون جو بھی چاہے وہ یہ بلا سکتے ہیں کہ سب اکٹھے ہو جائیں اور ان مسائل کو حل کرے. بے انتہا تکلیف میں ہے. آج بھی میں یہاں بیٹھا ہوں اور وزیرستان کے مختلف علاقوں میں عام عوام کو ٹارچر کیا جاتا ہے. ہمیں اپنے وطن سے وہ ٹارچر، I'm winding up منظور پشتین صاحب، آپ نے کہا کہ جگہ جگہ چیک پوسٹ میں چیک کیا جاتا ہے، تو چیک ٹارچر اور چیک تو چیکنگ تو آپ کی سیکیورٹی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. وہ کریں، وہ چیکنگ کرے، لیکن چیکنگ کے دوران گالیاں تو نہ دے، لوگوں کو مرغا تو نہ بنا دے کہ آپ نے ہاتھ سے ہی اوپر نہیں. لیکن آپ بات کرنے کو تیار ہیں، آپ کو کوئی بھی اپروچ کرے آپ بات کرنے کو تیار ہیں؟ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. چیک پوسٹ پنجاب میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی کو مرغا نہیں بنا، اور پورے آدھے گھنٹے تک اس طرح کسی کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. امتیازی سلوک نہ کرے. اور دوسری جو ٹارچر کی بات کرنا، جب بھی ناخوشگوار واقعہ آ جاتے ہیں
تو وہ پہاڑوں میں طالبانوں کی طرف نہیں جاتے ہیں، شہریوں کی طرف آ کر پورے علاقے کو سیچ کر کے اور ان کو نکالا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ منظور پرسین صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. تھینک یو. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ.